बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्मे तौहीद जलाने के लिए आप आए। एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप आए। एक मुद्दत से भटकते हुए मंजिल की तरफ दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। नाखुदा बन के उबलते हुए तूफ़ानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप आए। आप आए तो हर तरफ उजाले, अनवार, करम की बिरखा बरसी। और दोस्त, ये मेरा और आपका एज़ाज़ कि अल्लाह ने हमें वो नबी अता किया जिसके लिए नबियों ने दुआएं की हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें खड़ी करके कहते हैं, रब्बना वबास फ़ीहिम रसूला। देख अल्लाह, तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। यार, एक शख्स रोज़ाना मकान की छत पे खड़ा होता है और उदास निगाहों से उन राहों को देखता है जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुजरना था। तबीयत बड़ी उदास रहती और ज़ुबान हाल से कहता, केरियाँ मैं केरियाँ, दर्दो गम दी केरियाँ, अड्डियाँ चुक चुक रामा वेखा तेरियाँ। ये बहीरा राहब है जो रोज़ाना हुजूर की राहों में खड़ा हो जाता। मेरे नबी की आमद से 1000 साल कबल यमन से तुबा अव्वल उलमा की जमात को लेकर निकलता है। रास्ते में यसरब आया तो उन्होंने बताया कि ये जा आखिर ज़मां मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जा है और अब हमारी आखिरी हिचकियाँ भी इसी सरजमी पे टूट जाएंगी, हम आगे नहीं जाएंगे। उसने वहाँ उलमा के लिए घर बनाए और एक घर मेरे हुजूर के नाम का बना, अकीदत से बना, चाँव से बना। उस जमात के बड़े जो आलिम थे वो शामून थे, वो घर उनके सुपुर्द किया और फिर हुजूर के नाम एक ख़त लिखा। ख़त की तहरीर बड़ी मीठी है। मैं तुब्बा अव्वल आप पर ईमान लाता हूँ, आप पर उतरने वाली किताब की तस्दीक करता हूँ। हुजूर, मैं आपका सबसे पहला उम्मती हूँ और मुझे बरोज़े हशर अपने ग़ुलामों में शुमार फरमाइएगा। ख़त लिखा, शामून को दिया और एहसासे ज़िम्मेदारियाँ खींच के तुब्बा को यमन ले आईं। गुज़रते बस इतना कहा कि मेरे पे मेहरबानी करना, अगर हुजूर मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ले आएँ तो मुझे उनके आने की ख़बर देना, और अगर वो मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ना ला सके तो ये ख़त संभाल लो, इसको आगे नस्लों में मुंतकिल कर देना। तुब्बा चला गया। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में डेरे जमा के बैठ गई। तुब्बा रोज़ाना वो राहें तकता, कहीं से कोई संदेशा, हवा का कोई झोंका मेरे नाम पैगाम मोहब्बत ले आए और मैं ख़ुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलूँ। तुब्बा हिजरे रसूल में तड़प तड़प के जान दे देता है। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में पलकें बिछाए बैठी है। भाईजान, 1000 साल का तवील ज़माना बीत जाता है। हुजूर दुनिया में जलवा फिराज हुए, 53 साल मक्का में गुजारे और फिर हिजरत करके आप मदीना तशरीफ़ लाए। वालहाना इस्तकबाल हुआ, तलाल बदरू अलैना की सदाएँ मदीना में गूंज उठी। अच्छा, वो ख़त जो 1000 साल पहले तुब्बा ने हुजूर के नाम लिखा, मदीना में जिस शख्सियत तक पहुँचा वो मदीने का बड़ा मोतबर सहाबी है और भाई उनका नाम ले तो लहजा मीठा हो जाता है। उस सहाबी का फ़ख्र कि उन्हें हुजूर की मेज़बानी का शरफ़ मिला। रूमी कहता है, जब हुजूर उनके घर तशरीफ़ ले गए तो चा चढ़ गया। इमरोज़ शाह शाहां मेहमान शुदस्तो मारा, जबरील बा मलाइक दरबां शुदस्तो मारा। कहते आज शाहों का शाह मेरे घर का मेहमान बना है और नूरियों का सरदार जबरील मेरे घर का पहरा दे रहा है। उस शख्सियत का नाम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो है। ये ख़त उन तक पहुँचा। मुशावरत से ये बात तय पाई कि तकाज़े मोहब्बत ये है कि हुजूर मदीना आए तो सबसे पहले तुब्बा का ख़त हुजूर की खिदमत में पेश किया जाए। उसके लिए अबू लैला का इंतखाब हुआ। मंज़र बड़ा दिल नशीन है। हुजूर तशरीफ़ लाए, अबू लैला सामने खड़े हैं और मेरे नबी देख करके फरमाते, क्या आप अबू लैला हो?
قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ یار محبت کا نغمہ چھڑا، کچھ دیوانے آئے، گھر بنائے، یادوں کے چراغ جلائے، اور میرے نام ایک پیار چھوڑ گیا تھا دیوانہ، فرمایا مجھے طبہ کا خط دے دو۔ یار یہ طبہ بھی حضور کی راہوں میں، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں، اللہ کی خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار کتنے لوگ ہیں جو حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ میں ایک دیوانے کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ سنیے گا، اس جوان کا نام اور اس جوان کا تعلق ایران کے شہر اصفہان سے ہے، اور یہ ایران کا مشہور شہر ہے، اور اس شہر کی سرداری بھی اس جوان کے والد کے پاس تھی۔ وہ مجوسی تھا، اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے اسے گھر سے باہر نکالا گیا۔ سنتے چلیے گا، اس جوان کا نام سلمان ہے، اور اس سلمان کو زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے جب میں گھر سے نکلا تو سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا، میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد غصے میں تھا، کہاں تھے اس وقت تک؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا، اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اور اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا اور وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں نے شہر کی سرداری کو ٹھوکر ماری ہے، تشنا ہوں، میری پیاس بجھو۔ تھوڑی سی آواز کم کر دے، سادہ کر دے اس وقت تک۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا۔ فرماتے میں وہاں آیا اور وہاں آ کر کے اس عالم کی بھی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا؟ کہا سلمان بخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، یار ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیا، کہا سلمان اب آخر الزمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے، نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں آپ نے دھیان سے سننی ہے۔ نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ سلمان کہتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگائی، سر راہ بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن ظالم بڑے تھے، ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے جھکڑ لیا، غلام بنا لیا۔ غلامی تلخ ہوتی ہے دوست، کہتے بڑے دھکے کھائے۔ انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کیا، پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہوگی، اب اڑیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے آ کے کہہ دیا دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب سلمان کہتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست، ہجر کی آگ میں جلے، انتظار کی راہوں میں تڑپے، پھر وہ ہمایوں گڑیاں سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا، کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا، اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا، اور آ کے کہتا خدا ستیہ ناس کرے اوس و حضرج کا۔ ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی چڑھی تھی۔ یار
انجام سے بے نیاز ہو کہ حضور کا تذکرہ کیا تو وہ تو غصے میں تھا، اس نے سلمان کے منہ پہ زور کا مکہ مارا. خیر فرماتے میں نے برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی اور میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. میرے نبی اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے، یہ بالکل مسجد نبوی کے پڑوس میں 4 کلومیٹر کے فاصلے میں ہوگا. تو کہتے ہیں میں نے کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے، آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، قبول فرما لیں. سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، غلاموں میں بانٹ دیا. ایک نشانی پوری ہوگی. کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور صدقہ نہیں ہدیہ ہے، حضور نے قبول فرما لیا. 2 نشانیاں، اب ایک نشانی باقی ہے. سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے، میں بھی وہاں موجود تھا اور میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. یہ شوق کھینچ لایا مہر نبوت کی زیارت کروں گا. کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، او بھائی حیا سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں، دل میں محبت کی بچھی کائنات. کریم کرم کرتے ہیں، کمر سے چادر اٹھا دیتے ہیں. جب کمر سے چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا. یار سلمان کی آنکھوں میں اتھرو تھے، رونے لگے. میرے نبی فرماتے سلمان سامنے آؤ نا، سناؤ نا ہمارا پیار کہاں سے کھینچ لایا. محبت کا نغمہ چھڑا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یار یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں، طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں، اس شاہ کے ڈیرے بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں. اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا. دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے. یار میرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ اور نہیں بھائی، ہم تو سوئے تھے. یار بخت سولا نکلا، ہمیں تو باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، آتی ہیں مدینے سے ٹھنڈی ہوائیں، ہمیں ان ہواؤں نے پیغام دیا. اور یار آنکھ کھلی تو ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو. اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے. وہ نیازی کہا کرتے تھے یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہ یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اور میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا. او بھائی یہ اعزاز آپ کا میرا، یہ شرف آپ کا میرا، یہ فخر آپ کا یار میرا کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا نا اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد. مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی. اللہ امت میری امت بنا دے. وہ تو فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. یہ آپ لوگوں کا تذکرہ ہے. 9 سوال تھے. ایک سوال یہ بھی کہ اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے. پہلی امتیں جب صدقہ کرتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ صدقہ اٹھاتے پہاڑ پہ رکھتے لیکن سینے میں دل دھک دھک کرتا. صدقے کی قبولیت کی دلیل یہ ہوتی کہ آسمان سے آگ آتی اور آگ اس کو اچک کے لے جاتی. یہ ہے صدقے کی قبولیت کی دلیل. اور جس کا صدقہ قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا. اور میرے بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا، ہم نے جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے. قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا. حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے. مہربانی کیا ہوئی، اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں رسوائی سے بچا لیا. اور بھائی ان کا قبول نہیں نہ ہوتا تھا شرمندہ ہوتے تھے، اگر قبول ہوتا تھا
تو وہ کھا نہیں سکتے تھے، آگ لے جاتی تھی. اور ادھر کہانی کیا ہے، صدقہ دیا، خود کھایا، اجر بھی خود لے گئے. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک سوال اور کیا، اللہ ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے. نیکی کی نہیں بھائی، صرف نیکی کا ارادہ کہ میں دکھیوں کے کام آؤں گا، میں بیواؤں کے کام آؤں گا، میں کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں، میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی. بھائی جان یہ نیکی کا ارادہ ہے نا، میں دائی بنوں گا، مبلغ بنوں گا، یہ نیکی کا ارادہ ہے. میں جوانوں کو چونک چباروں سے کھینچ کے اللہ کے گھر مسجد میں لاؤں گا، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور، آنکھوں پر حیا کے پہرے، کانوں میں قرآن کے نغمے، لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا. یہ نیکی کا ارادہ ہے دوست. اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا ہے. آج مر گیا، کل دوسرا دن، کون یاد رکھے گا؟ جذبہ کیا ملا کہ میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر، اور کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں. صفا کتنا، شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہوں. اور جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے دکھی غریب بھائی کی کفالت لے لوں گا. آپ کے شہر پنڈی گھیپ میں کتنے گھر ایسے ہیں یار جہاں چراغ نہیں جلتے؟ کتنے گھر ایسی ہیں اور بھائی جہاں بیٹیاں گھروں میں اس لیے بوڑھی ہو گئیں کہ ان کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں تھا، کیونکہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوگ قبول بھی تو نہیں نہ کرتے. اگر جہیز نہ دیا جائے تو بھائی جان کتنا ہی اچھا وہ انسان جس کے سینے میں یہ جذبے انگڑائیاں لیں کہ وہ میری بیٹی، وہ میری بہن باعزت طریقے سے اپنے گھر سے رخصت ہوگی. میں اس پہ، اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے تو میں اللہ کے دیے سے ان غریبوں پہ بھی لٹاؤں گا. یہ ہے صرف نیکی کا ارادہ. نہ دکھیے کے کام آیا، نہ گرتے کو سہارا دیا، نہ کھینچ کے مسجد میں لایا، نہ یہاں سجدے آئے، نہ پہرے آئے، نہ نغمے آئے، نہ کسی دکھیے کے کام آیا. آپ جانتے ہو ان جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ سنتے چلیے گا. ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا. اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا. اللہ فرمائے گا بتا، جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا. وہ کہے گا یا اللہ دل تو بڑا تڑپتا تھا. فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں ہم نے حج لکھ دیا. اللہ ایسی امت کو پڑا، وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، عطا ہوگی. ایک کریں گے لکھی، ایک نہیں 10 جائیں گی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک سوال اور کیا، اللہ ایسی امت کو پڑا وہ گناہ کا ارادہ کریں گے. گناہ کیا نہیں بھائی، پروگرام بنائے، رات شراب خانے میں شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے. منحوس خیال آ گیا، میں تنکوں کے نشے من میں، میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہیں، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسیں، اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں اور وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال کیا آیا؟ رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا، لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا. یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا. بھائی وہاں نیکی کا ارادہ تو نیکی عطا ہوئی، اور یہاں گناہ کا ارادہ ہے تو کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں نہیں پسند اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ اور نئی جوانوں روک لیا گیا. ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائیں. یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے. گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا. فطرت میں بھول جانا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے. اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے اور یار ہجرت کر کے پلٹ آئے، یہ وعدہ ہے اللہ کا، میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. یار ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا. 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگا. یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے یہ موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے. اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں اور بچھے ہوئے صفے ماتم یہ پیغام موت دیتے ہیں. اس نے داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا. لا اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ ہاتف سے آواز آئی، 20 سال عبادت کی، قبول کی. 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا، ناراض کیا، حکموں کو توڑا،
तेरा इंतजार किया, तू पलट आया है, रब रहीम भी है, रब करीम भी है, जा तुझे माफ किया, आज सावी ने खुले रावी ने। और भाई आज माजरत करेंगे तो वो माफ कर देगा। मदीना में एक गवैया था, बूढ़ा हो गया। फनकार की इज्जत आप लोग जानते हो, फन के साथ फन कमजोर हुआ, कौन फनकार को जानता, कितने बड़े बड़े नाम, लेकिन वक्त आखिर जब आवाज का हुस्न गया, बिस्तरे अलालत पे आ गिरे, जिंदगी मौत से जंग लगी, तो कोई जख्मों पे मरहम पट्टी भी न रखने आया। कौन जानता है, कौन पहचानता है यार, ये मदीने का गवैया था। आवाज थी, पेट की आग बुझती थी, आवाज चली गई तो किसी ने पास भी न बैठाया। नदामत हुई, कहाँ भटका कहाँ उलझा, माजरत करते अल्लाह से, अल्लाह मुझे माफ कर दे, क्योंकि तौबा का दर बंद नहीं हुआ, सूरज अभी उस तरफ से तुलू भी नहीं हुआ। भाईजान माजरत इसने कर ली कि या अल्लाह मैंने जो किया गलत किया, मुझे माफ कर दे। ये जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में खड़ा है और वहां खड़ा होकर कहता है अल्लाह मुझे माफ कर दे, और साथ कहता है अल्लाह अब बुढ़ापे में मैं कहां धक्के खाऊंगा, मेरे लिए कोई रिस्क ही बंदोबस्त कर दे। ये अल्लाह के हुजूर अर्ज कर रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में महवे इस्तराहत है, ख्वाब में आवाज आई, उमर बकी के कब्रिस्तान में मेरा बंदा मुझे मदद को पुकार रहा है, उठो और उसकी मदद को पहुंचो। यार दौड़ लग गई। जब कदमों की आहट उस गवैये ने सुनी ना, पीछे पलट के देखा तो हजरत उमर थे। कहते अल्लाह आज उमर के गजब से बचा लेना। दौड़ने लगा तो आवाज आई, रुको मैं खुद नहीं आया। कहा किसने भेजा? कहा जिसे तू अभी अभी पुकार रहा था। कहता है मालिक सारी जिंदगी दिल तेरी याद से गाफिर रहा, आज पेट की खातिर आवाज दी तो तूने उमर को मेरी मदद के लिए भेज दिया। बस एक चीख मारी और जान जाने आफरीन के सुपुर्द की। उसका एजाज कि उसका जनाजा हजरत उमर ने पढ़ा और अपने हाथों से लहद में भी उसको उतारा। भाईजान जो माजरत करते हैं, ये मेरे अल्लाह की आदत है, वो माफ कर देता है। सिर्री सख्ती फरमाते हैं ना, बहुत बड़ा नाम है। आप फरमाते मैं गुजर रहा था तो मैंने सरे राह गंदी नाली में एक शराबी को देखा और गंदी नाली में उसका मुंह और जुबान से अल्लाह अल्लाह कर रहा था। शराब पीने वाला मेरे नबी फरमाते बुत पूजने वाले की तरह होता है। शराबी को जब कब्र में उतारा जाएगा तो मेरे नबी फरमाते उसका रुख कब्र के अंदर किबले से फेर दिया जाएगा। शराबी को मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। मौला कायनात फरमाते शराब का एक कतरा दरिया में डाल दिया जाए, दरिया खुश्क हो जाए, घास उगे और वो घास मेरा घोड़ा खाए। फरमाते मैं उस पर सवारी करना भी पसंद नहीं करूंगा। और आज का जवान फखर से नहीं कहता दोस्त की दावत पे और वहां ड्रमों में शराब और हमने मटके भर भर के पी। एक बुजुर्ग फरमाते गुनाह की सजा यह है कि बंदा गुनाह करके फिर गुनाह करता है। फितरत में है भूल जाना, गुनाह का हो जाना, मैंने अर्ज किया मुमकिन है। गुनाह हो जाए तो अतराना तो नहीं ना चाहिए भाई, माफी मांगनी चाहिए। तो खैर वो शराबी जो शराब के नशे में धुत था और गंदी नाली में था यार, और जुबान पे अल्लाह अल्लाह था, चांद सा चेहरा गंदगी में देखा तो सिर्री सख्ती फरमाते मुझे रहम आया। मैंने उसे वहां से उठाया, उसका मुंह धोया और कान में इतना कह के गुजर गया, ओ बंदे खुदा, नापाक मुंह से उस पाक जात का नाम लेते हो। यह बिजली थी जो दिल पे गिरी। आप फरमाते मैं गुजर गया और अगले दिन तहज्जुद के वक्त मस्जिद में गया तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, कल जो शराब के नशे में गंदी नाली में पड़ा था आज वो मुझसे पहले मुसल्ले पे खड़ा है। मैं हैरान हुआ, अल्लाह ये तो बहुत बड़ा शराबी था। तो हातिफ से आवाज आई, सिर्री सकती तूने हमारी खातिर इसका मुंह धोया, हमने तेरी खातिर इसका दिल धो दिया। आज सावी ने खुले रावी ने। भाई माजरत करेंगे तो वो माफ करेगा। वक्त पे काफी है, एक भी कतरा आबे हुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। उसके मरने के बाद पछताने से क्या मिलेगा भाई। उस दिन तो काफर भी कहेगा या लैतानी कुन्तु तराबा, हाय कि मैं मिट्टी बन जाऊं। लेकिन उस दिन तो याहया अलैहिस्सलाम के हाथों मेंढे की शक्ल के अंदर मौत को मौत आ जानी है। उस दिन तो सिर्फ जिंदगी ही जिंदगी होगी। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते मालिक मैंने ऐसी उम्मत को पढ़ा है वो गुनाह का इरादा करेंगे, इरादे से गुनाह नहीं लिखा जाएगा, हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। 9 सवाल, हर सवाल पे एक ही जवाब, और आखिर पे अर्ज करते हैं ठीक है अल्लाह वो उम्मत मेरी नहीं बनानी तो ना बना, मुझे ही उस मोहम्मद का उम्मती बना दे। तो फिर दोस्त हम क्यों ना कहें यार ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी ना भूलो न्याजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी कह या नबी।
63 برس میرے نبی نے اس امت میں گزارے، آئے رہے، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے، فضل بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ عذاب کی آیتیں اتری، رنگ متغیر ہو گیا، مجمع صحابہ سے اٹھے باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے شرم مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں، اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ یار تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی 2 دفعہ زیارت کی، یہ بالکل مسجد نبوی کے پڑوس میں 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اب تو وہاں گھر بن گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نے دیکھا تو نہیں؟ تو اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہے۔ صحابہ نے کہا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے اللہ سے ایک ہی نغمہ، اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے، مدینہ اداس، بلال مدینے کی گلیوں میں تڑپ رہے، مہربانی فرمائے۔ تو حضور فرماتے ابو بکر میں محمد کو، اور میں اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں مجھے راضی نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کرتے ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، آپ جس کے لیے مسند بچھاتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ تو حضور بیٹی کو بھی یہی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے۔ میرے بھائی جب حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا، جوانوں کو کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے یزداں کا رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک سما۔ فرمائے جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ او بھائی محبت کہتے ہیں عمل آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل۔ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ جو نعرے ہم لگاتے ہیں کھوکھلے ہو گئے یار، اس نبی نے ہمیں اتنا پیار دیا، ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ میں نے اتنی ساری آپ کو باتیں سنائی، یہ اعزاز میرا، یہ اعزاز آپ کا، یہ شرف آپ کا، یہ میرا شرف یار، جس کی راہوں میں نبی کھڑے رہے یار، ہمیں تو انتظار ہی نہیں کرنا پڑا، آنکھ کھلی تو کان میں آ کے مؤذن نے یہ بشارت دی کہ تم حضور کے بن کے آئے ہو۔ یار اعزاز بڑے ہوں تو کیا تقاضے نہیں بڑے ہوتے؟ ہم ان تقاضوں کو کیوں بھول گئے یار؟ میں کہتا ہوں صرف 2 لمحوں کے لیے اگر تخیلات میں غوطہ لگے، میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے، ایک جانب خود کو کھڑا کرو یار، اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھو۔ محبت تو عمل مانگتی ہے یار، ہم صرف دعوی محبت رکھتے ہیں، عمل سے دلیل کیوں نہیں دیتے یار؟ اس نبی نے تو اتنا پیار دیا، رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کی، اور بحیثیت امتی میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ معذرت سے کہوں گا ہماری حالت مردنی ہے، آج اخلاق کھوکھلے، فساد کے کھوکھلے دھانے پہ کھڑے ہیں۔ ہم جوان ہیں نا، چلے اکڑ اکڑ کے، بولے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور بنے۔ اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جو تک نہیں رینگتی، وائز نصیحت کرتا ہے، ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی، اعزاز بڑے ہیں تو پھر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آؤ دوستو،
میں اور آپ ان تقاضوں کو پیش نظر رکھیں اور ان راہوں پہ خود کو لے آئیں جن راہوں پہ اللہ رسول کی رضا بچھی ہے۔ اگر وہ راہیں آپ کو مجھے میسر ہیں تو مبارک، اگر وہ راہیں روٹ گئی ہیں تو مرنے سے پہلے پہلے آ جاؤ یار، خود کو تھکا دو ان راہوں پہ تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے رسول راضی ہو جائیں۔ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی۔ میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ میں اور آپ یہاں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ ہم حضور کے بن کے آئے۔ اور میں آخر پہ ایک بات عرض کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا، یار حضور پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ طبیعتوں میں شائستگی پیدا ہو، حضور کا قرب نصیب ہو، تو پھر کثرت کے ساتھ میرے کریم پہ درود پڑھا کرو۔ شیخ جزولی، بہت بڑا نام، دلائل الخیرات، امت کو درود پہ تحفہ دیا، لکھنے کا سبب بیان کرتے، فرماتے میں سفر میں تھا تو میری نماز ظہر کا وقت تنگ تھا، ایک کنواں نظر آیا لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی، قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی۔ میں نے اس بچی سے کہا بیٹا اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دو، وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی۔ حضرت سے ہم کلام ہوئی، کہتی کہاں کے ارادے ہیں؟ فرماتے میں نے منزل سے آگاہ کیا، کہا کس بستی کے رہنے والے ہو؟ فرماتے میں نے اپنا ڈیرا بتایا۔ شیخ فرماتے اس نے میرا نام پوچھا، شیخ کا نام بہت بڑا تھا، معروف نام تھا۔ وہ پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے حضرت سے مخاطب ہو کے کہتی ناراض نہیں ہونا، میں نے اپنے بڑوں سے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں، لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا۔ شیخ فرماتے یہ بات کہہ کے بچی کنویں پر آئی اور وہاں آ کر کے اس نے تھونک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ فرماتے سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا، اللہ کہانی کیا ہے؟ خیر وضو کیا، نماز پڑھی اور اس بچی کو بلا لیا، پتر کیا پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر ہے؟ وہ کہتی میں اجڑ لے کے آتی ہوں، صبح شام گھر چلی جاتی ہوں۔ فرماتے میں نے ترلا کیا کہ تیے دس دے، میں بھی پڑھا کراں گا۔ تو اس نے کہا مولانا مجھے ایک بات پہ فخر ہے، میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اور اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا کہ حضور ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، سر راکوں آیا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لواب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ کثرت سے درود پڑھا کریں، درود پڑھنے سے حضور کا قرب نصیب ہوگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر بعد وطن عزیز کا ایک بہت بڑا نام، اسلاف کی روایات کے امین ہے، بہت اچھا لب و لہجہ اور پوری دنیا میں شہرت پائی، ابھی تھوڑی دیر تک وہ تشریف لا رہے ہیں۔ سید زبیب مسعود شاہ صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے، آپ کو حضور کی جو ہے وہ ثنا خوانی کریں گے، آپ تشریف رکھیے گا۔